बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब मैं एक रक़्स की महफ़िल से वापस लौट कर आई, मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मुझे लग रहा था इस शख्स की नज़रों ने मुझे बिल्कुल बेमोल कर दिया था। मेरी कीमत किसकी नज़र में दो कौड़ी की भी ना हो। एक बार भी उसने मेरे होशरुबा हुस्न को नज़र उठाकर न देखा था। मैंने सामने लगे आईने में अपना अक्स देखा। मैं हुस्न आरा, हुस्न की मलका, गुलाबी आंखें, तीखे नकूश, गोरी रंगत, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी होंठ, शहद जैसी खिलती ब्राउन आंखें, किसी शम्मा की मानत जलते दिए जैसी लंबे घने, कमर से भी गिरते रेशम जैसे बाल, लंबी दराज पलकें। सामने आईने में अपना अक्स देखकर मैंने बड़े नखूस से अपना एक आबरू चढ़ाया था। मेरा हुस्न देखकर नौजवान परवानों की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडलाते हैं। मैं एक नज़र जिस नौजवान पे डालकर मुस्कुरा देती, वो मेरा दीवाना हो जाता। मेरे हुस्न को देख के मेरे दीवाने मुझे क्लोपेत्रा कहते हैं। मैं खुद को इस तरह की किसी सल्तनत की शहजादी समझती। इसी हुस्न ने मुझे इतना घमंडी और मगरूर बना दिया कि मैं ये समझती थी मैं कोई आम सी लड़की नहीं हूँ। मेरा हुस्न आम नहीं, बहुत ख़ास है। मर्द मेरे इशारों पे नाचते। मैं मर्दों को अपनी तरफ मायल करने का हर फन से वाकिफ थी। चूँकि मैं एक बदकार औरत थी और जिस्म फरोशी का काम करती, इसलिए अपने हुस्न की कीमत अपनी मर्जी से वसूल करती। रही 100 नवाबों की बिगड़ी हुई औलादें मेरे सामने नोटों का ढेर लगा देते। मैं जिसे छू लेती वो पत्थर का हो जाता, जिसे हंस के बात करती वो सांस लेना भूल जाता, जिसके साथ रात गुजारती वो खुद को खुश नसीब सब्र करता। मेरे घमंड का ये आलम था कि किसी कम शक्ल नौजवान को मैं देखना भी गवारा नहीं करती थी। मेरे पास आने वाले मर्द दौलतमंद होने के साथ साथ वजिया भी होते थे। मुझ पर वक्त मेहरबान था। मैं समझती थी कि वक्त मेरी मुट्ठी में कैद है। मेरा हुस्न हमेशा रहने वाला। मेरी मूंज और जवानी कभी बुढ़ापे में नहीं बदलेगी। तकब्बर मेरी रगों में खून की मानद गर्दिश करता था। मेरी आंखें हमेशा गुरूर से चूर रहती थी। लेकिन एक बार मेरी एक नौजवान से मुलाकात हुई। जितना मेरा हुस्न काबिल तारीफ था, उतनी ही मेरी आवाज़ भी बेहद सुरीली थी। मैं जिस महफिल में मर जाती उसे लूट लेने का फन जानती थी। लोग मेरी आवाज़ के दिल दीदा थे। मैं एक महफिल में गाना गाने गई। शाम का वक्त था और वो महफिल रात देर तक जारी रही। मेरी गज़ल की महफिल में मर्द ही होते। शराब का दौर चलता। एक गिलास मुझे भी किसी ने पेश किया, लेकिन इसमें शायद नशा डाला गया था। इसे पीने के बाद मैं गज़ल पढ़ते पढ़ते अपनी नशीस से उठकर ढोल की ताप पर झूमने लगी। मेरे रक़्स पर मर्दों की बेख्तियारियाँ बढ़ने लगी। वो मेरे साथ झूम झूम कर नाच रहे थे। कभी कोई मुझे अपने हसार में लेता तो कभी कोई। मैं बारी बारी सबकी बाहों में झूल रही थी। मेरा चुस्त लिबास गहरे गले की फ्राक में अपने साथ साथ न जाने कितनों को मदहोश कर चुकी थी। मेरे साथ कौन कैसी कैसी गुस्ताखियाँ कर रहा था, मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि इन सब की मैं आदी हो चुकी थी। मेरी रात ही रंगीनियाँ अरूज पर थी। वहाँ मौजूद रईस नवाब अमीर ज़ादे मुझ पर पैसों की बरसात कर रहे थे और मैं खुद इसी नशे में चूर होने लगी कि जब किसी ने हारमोनियम और डोल को बंद करवा दिया। मैंने खामोश होकर नशे से चूर आंखों से पलट कर देखा तो एक नौजवान वहाँ खड़ा था। कहने लगा, क्या ईमान बेच खाया है तुम लोगों ने? अजान का भी एहतराम नहीं। शायद वो वक्त इशा की अजान का था, लेकिन मुझे कहाँ इस बात की परवाह थी। मेरे दिल में गुनाह का कोई खौफ नहीं था। इस वक्त मैं एक नशे में मदहोश शख्स की बाहों में मुकीद थी। मैंने खुद को इस अमीरजादे की बाहों से आज़ाद किया और लड़खड़ाते कदमों से इस शख्स के पास गई जो मेरे हारमोनियम वाले के साथ बहस कर रहा था। मैंने बड़ी बेबाकी से इसके कंधे को अपने हाथ से पकड़ा तो वो शख्स किसी करंट की मानद पीछे हटा। उसने पलटकर बस मुझ पर सरसरी सी नज़र डालकर हटा ली और आंखें झुका ली। पहली बार नशे में मुझे हैरत का झटका लगा था। ये कैसा शख्स था जो मुझे देखकर एक पल में ही नज़रें झुका गया। वो नौजवान था, देखने में हसीन था, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद दाढ़ी इसके हुस्न को मान दे रही थी। इसकी पेशानी पर सजदे की गहरी स्याह मोहर इसके चेहरे को बदनुमा सा कर रही थी। वो नौजवान कम उम्र था, यही कोई 22-23 साल का। इस उम्र में तो जज्बात उरूज पर होते हैं। मुखालफ जिन्स पर नज़र बेबाक हो जाती है। इंसानों को सब पे नुमाया रखने के लिए क्या कुछ जतन नहीं करना होता। लेकिन ये नौजवान अपने हुस्न का काला टिका लगाए खुद को कम कर चुका था और इसके चेहरे पर स्याह दाढ़ी, इसकी झुकी नज़रें मुझे अजीब सी लगी थी। वो वहाँ मौजूद मर्दों से कह रहा था कि इस महल्ले की मस्जिद का इमाम है, इशा की अजान दे रहा था।
لیکن یہاں کے بجتے ڈول اور ناچ گانے کی بے ہنگم آوازوں کی وجہ سے وہ جماعت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بس یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہم لوگ اپنی محفل کو روک لیں تو وہ سکون سے نماز پڑھا دے۔ بہت سے مردوں نے حامی بھر لی، لیکن میں اس شخص کے بالکل مقابلان کھڑی ہوئی، اس سے بولی کہ ہم ایک شرط پر تمہیں موقع دیں گے، اگر نماز پڑھ کر تم میرا ناچ گانا دیکھنے آؤ۔ یہ سن کر اس کے چہرے پہ ناگواری سی چھا گئی، کم وقت کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ میں چاہتی تھی وہ بس ایک بار مجھے دیکھے، مجھے یقین تھا وہ مجھے غور سے دیکھے گا تو میرے حسن کا اسیر ہو جائے گا۔ کہنے لگا، عورتوں سے کلام نہیں کرتا میں۔ نظریں اس کی اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ نہ جانے کیوں اندر ہی اندر میں بے چین سی ہونے لگی تھی کہ وہ مجھے دیکھے، مجھے دیکھ کر اپنے ہوش کو بیٹھے، لیکن وہ کہنے لگا، نہیں، اب میرے لیے نامحرم ہو، اور نامحرم آگ ہوتی ہیں، جلا دیتی ہیں، بد نظری ایمان کی حلاوت کو ختم کر دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح شیطان کے تیر میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بچے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور ایمانی عطا فرماتا ہے جس کی مٹھاس اور لذت دل میں محسوس کرتا ہے۔ میں نظروں کی چوری کی وجہ سے ایمان کو قربان نہیں کر سکتا۔ یہ کہ وہ وہاں سے نظریں جھکا ہی چلا گیا۔ اس کی بات مجھے اپنی آہنیت لگی تھی۔ خود کو سمجھتا کیا ہے وہ شخص؟ میں نے ہارمونیم والے سے کہا کہ وہ ہارمونیم بجائے، ڈول والے سے کہا کہ ڈول بجائے، کتنا تیز بجائے کہ اس محلے کا کوئی رہائشی نماز ٹھیک سے پڑھ نہ سکے۔ مجھے دیکھتے اس شخص کی نظروں میں ایسا کیا تھا جو اسے اتنا ناز ہے اپنی جھکی نظروں پر، اپنے ایمان کی پختگی پر؟ میرے اندر ایک آگ سی تھی جو بھڑک اٹھی تھی۔ شراب کا نشہ اس شخص کی باتوں نے اڑا کے ہی رکھ دیا۔ مجھے اپنے لفظوں پر ذرا افسوس نہیں تھا۔ مسجد شاید 3-4 گھر چھوڑ کر ہی تھی، لیکن اس بار وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ رات دیر تک ایسا ہی بے ہنگم شور جاری رہا۔ میں نے اپنی ضد پوری کی، حالانکہ یہ سب کر کے مجھے خوشی ہونا چاہیے تھی، لیکن مجھے ایک پل بھی چین نہ آیا۔ حالانکہ میں آدھی رات محفل رنگین کر کے تھک کر اپنے گھر پہنچی تھی، میری آنکھیں نیند سے چور تھیں، تھکاوٹ کا احساس شدت سے لیے ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میں سو نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اس شخص پر اتنا غصہ آ رہا تھا۔ میری زندگی میں آنے والا وہ شاید پہلا شخص تھا جس نے مجھے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ میری تعریف تو بہت دور کی بات، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آئینے کے سامنے سے پیچھے ہٹ کر اپنے بیڈ پر لیٹ جاؤں۔ مخملی بستر، سکون دہ کمرے کے ماحول کے باوجود میں سو نہیں پائی اور پورا دن بے چین ہی رہی تھی۔ شام تک میری بے چینی کا یہ عالم تھا کہ میں نے ایک برقع منگوایا اور اسے پہن کر نقاب کر کے میں اس امام کی مسجد میں پہنچ گئی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، وہ بچوں سے قرآن پاک کا سبق سن رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ یہ سمجھا کہ شاید میں اپنے کسی بچے کو قرآن کی تعلیم دلوانے آئی ہوں۔ وہ مجھے اسی کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن اکیلے میں۔ حالانکہ میں برقعے میں نقاب میں تھی، میرے پاس آنکھیں ہی دکھ رہی تھیں، لیکن اس شخص پر میں حیران تھی کہ اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا، اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پردے کا بھی انتظام ہے، آپ اپنے مسائل ان سے پوچھ لیجئے۔ میں نے کہا، میرا مسئلہ آپ ہیں، اس لیے بات بھی آپ سے ہی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات ہی ایسی تھی۔ اس نے ایک نظر برخاستہ مجھ پر ڈالی، پھر جھکا لی۔ کہنے لگا، محترمہ، میں آپ کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا، میں وہی ہوں جو کل ایک گھر میں ناچ گانا کر رہی تھی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پہ ناگواری سی آ گئی تھی۔ دیکھ کر میرے سینے میں سلگتی آگ کو گویا کسی نے بھڑکا ہی دیا ہو۔ مجھے دیکھ کر آج تک کسی کے چہرے پہ ایسے ناگوار تاثرات نہیں پیدا ہوئے تھے جیسے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں تو حسن کی دیوی تھی جس کی مرد پوجا کرتے، اور ایک یہ تھا، ایسی شکل بنانے لگا جیسے میں بدصورت ہوں۔ بڑے روکے لہجے میں کہنے لگا، جی فرمائیے۔ میں نے کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ اچنبھے میں آ گیا۔ کہنے لگا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ سخت لہجے سے بولا۔ میں نے کہا، مجھ میں کیا برائی ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ آپ بہتر جانتی ہیں۔ میں نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ تم نیک کیسے بنے؟ میرے الجھے سوالوں پر وہ نہم سا ہو گیا۔ کہنے لگے، یہ کیسا سوال ہے؟ میرے والد بھی میرے کہوں کہ امام مسجد، میری ماں بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے، میں نے شروع سے ہی پاکیزہ ماحول دیکھا ہے، وہیں سے تربیت پائی ہے۔ اس کی بات پر میں تمسخرانہ مسکرائی تھی۔ میں نے کہا، اس میں تمہاری خوبی کیا ہے؟
اگر میں تمہارے گھر پیدا ہوتی تو میں بھی باحیا ہوتی، میری والدہ جسم فروش تھی اس لیے میں بھی بن گئی۔ اس نے میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ امام ہونا تمہاری خوبی ہے۔ میری بات اسے بہت بری لگی تھی۔ اس کے غصے سے بڑے تاثرات دیکھ کر میرے اندر آگ لگی تھی، اس پر برس پڑی۔ میں نے اسے لاجواب کرنے آئی تھی، اپنی اہمیت کا بدلہ لینے آئی تھی، اسے تذلیل کرنے آئی تھی، اپنی انا کو تسکی دینے آئی تھی، اور کافی حد تک میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگے انسان کا اپنا بھی اختیار ہوتا ہے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے چاہے تو اچھائی کا۔ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا ایسا کر کے میری دلالی شروع کر دے۔ اگلے 23 سال میرا دلال بن کر زندگی گزارنے کے بعد اپنی اسی مسجد میں آنا، میں دیکھوں گی کیا کوئی تمہاری حقیقت جان کر تمہیں امام مسجد بناتا ہے۔ میری بات پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور یہ دیکھ کر میرا دل مسرور سا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، پھر میں اگر اچھائی کرنے کا ارادہ بھی کر لوں تو مجھے عزت دے گا کون؟ تم دو گے؟ میرے لہجے میں سختی تھی۔ مجھے باتوں کا گن آتا تھا، میں لفظوں کی ملکہ تھی۔ وہ شاید میری بات سے سامنے لاجواب ہو گیا تھا۔ میں نے کہا میں خوبصورت ہوں، حسین ہوں، لیکن تم نے ایک نظر مجھ پر نہیں ڈالی، اس لیے میں بد کردار ہوں۔ اگر سومو سلاد کی مالک ہوتی تو تم مجھ سے شادی کے خواہشمند ہوتے۔ میں اسے ایسے لفظوں کے نشتر چلا رہی تھی کہ وہ غصہ ضبط کر نہ پایا، لیکن کمال کا بندہ تھا۔ وہ غصے سے دونوں مٹھیاں بند کیے نظریں جھکائے اپنا صبر آزما رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے اندر بیٹھی انا کی دیوی کو چین مل رہا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اگر تم مجھے اپنا لو تو تمہاری جیسی بن جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کرو گی، کیونکہ ہمیں حدیثیں سنانا آسان ہے میاں، بس اپنانا آسان نہیں۔ اپنی کوئی عزت نہیں ہمیں بناتا۔ میں اپنی بڑھاس نکال چکی تھی، میرے اندر ٹھنڈ سی اتر آئی تھی۔ مجھے نہ اس امام سے محبت تھی اور نہ ہی کوئی غرض۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو کہنے لگا یہی بیٹھو، میں ابھی تمہارے سوالوں کو جواب دیتا ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بیٹھ گئی۔ مجھے بھی دلچسپی سی ہونے لگی کہ دیکھوں تو صحیح مجھے کیا جواب دیتا ہے۔ میں اپنے ذہن میں پھر سے ترتیب دینے لگی کہ اگر اس نے مجھے کسی حدیث کا جواب دیا تو میں اسے ان لفظوں سے لاجواب کر دوں گی۔ دین سے میرا بس اتنا ہی تعلق تھا کہ میں مسلمان تھی اور میرا نام حسن آرا۔ بس نہ تو میں نے کبھی نماز سیکھی اور نہ پڑھی قرآن پاک، تو بات کی بات کچھ دیر بعد اس کے ساتھ چند بزرگ بھی آئے۔ میں دل میں دھکا لگا کر ہنس دی کہ لو، یہ مرد تو اس قابل بھی نہیں کہ میری باتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اب مجھ سے بحث کروانے کے لیے یہ 4 مولوی اٹھا لایا، لیکن جو جواب اس شخص نے مجھے دیا میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ چاروں بزرگ نوجوان کے ساتھ میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں خود ان کے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، لیکن مجھے ضم تھا کہ میں گفتار سے سامنے والے کو لاجواب کرنا چاہتی تھی، لیکن 27 سالہ نوجوان نے مجھے اپنے ایک عمل سے لاجواب کر دیا۔ وہ اپنے بزرگوں سے کہنے لگا نکاح شروع کروائیے، یہ لڑکی مجھ سے نکاح کرنے پہ راضی ہے اور نیک بن کر جینے کی خواہشمند ہے۔ اس نے تو میری ہی بات کا تماچا میرے منہ پر کس کے مارا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، بے یقین تھی۔ وہ امام مسجد اور میں ایک ویشیا، بھلا ہمارا کیا جوڑ تھا؟ لیکن چونکہ میں اسے لاجواب کرنے کے چکر میں کچھ بھول گئی تھی، نکاح سے انکار کر سکتی تھی، میں تذبذب کا شکار ہونے لگی۔ ہم جیسی آزاد ہواؤں کو پنچھیوں کی طرح اڑنے والی عورتیں کہاں کسی کے ساتھ گھر بسا سکتی ہیں؟ میں حسن آرا جس پر ہزاروں مرد مرتے تھے، وہ کیسے اپنے حسین روپ کو پردے میں ڈال سکتی تھی؟ ایک مولوی کے ساتھ اپنی عمر گلا سکتی تھی؟ اگر میں نکاح کر لی تو میرا حسن اس امام کے لیے مخصوص رہ جاتا۔ مجھے تو ہزاروں کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ میری اداؤں پہ جب مرد مرتے تو میں خود کو کسی سلطنت کی شہزادی سمجھنے لگتی، اس لیے ایک مولوی کی باپردہ بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ ایجاب و قبول کرتے ہوئے میرے گلے میں بے تحاشا گریں پڑ چکی تھی، لیکن میں پھنس چکی تھی، اس لیے مجھے نکاح کرنا پڑا۔ لیکن میں سوچ چکی تھی کہ کمرے میں جاتے اس مولوی سے طلاق لے لوں گی۔ وہ شخص اماموں سے بھلا کیا کما لیتا ہوگا؟ میں تو ہزاروں لٹانے کی عادی ہوں۔ نکاح کے بعد وہ مجھے مسجد کے ساتھ منسلک ایک ڈبے نما گھر میں لے گیا، جس میں بس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک چھوٹا سا سین اور بورچی خانہ تھا۔ مجھے گھر میں داخل ہوئے بس کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرا تو دم گھٹنے لگا۔
میں نے بے شک پیسہ حرام طریقے سے بنایا تھا، لیکن میں سہولتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے کہہ کر گیا کہ میں عشاء کے بعد گھر واپس آؤں گا، آپ جو کھانا چاہیں بنا سکتے ہیں، دال سبزی موجود ہے، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے کہاں کچھ چپکانے کی عادت تھی، میں تو اپنے کیے پہ پوری طرح پچھتا رہی تھی۔ آج تک میں نے تو بس اپنے حسن کو ہی چمکایا تھا، کچن کا کبھی رخ نہیں کیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اماں مجھے گھر گرہستی میں پھنسا دے گا، میرا تو حسن ہی ماند پڑ دے گا۔ بہرحال میں نے کچھ نہیں پکایا۔ اس نوجوان کا نام مومن تھا، جو مجھے نکاح کے وقت ہی معلوم ہوا۔ وہ جب عشاء سے لوٹا تو کچھ کھانے کو ساتھ لایا، مجھے دے دیا اور اپنے لیے آملیٹ بنا کر کھایا۔ کہنے لگا کھانا سادہ مجھے پسند ہے۔ رات کو جب میں کمرے میں گئی تو اس نے ایک شاپر مجھے پکڑا دیا، کہنے لگا تیار ہو جاؤ، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شاپر مجھے تھما کر باہر نکل گیا۔ اس نے ایک سستا صاف فینسی جوڑا تھا، میں بھلا وہ کیسے پہن سکتی تھی؟ میں نے کچھ نہیں پہنا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں نے تم سے کوئی محبت نہیں کی تھی، میں تو تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ تم نے مجھے دیکھنے سے انکار کیا تھا، اپنے ایمان کی حلاوت کی بات کی تھی۔ بس مجھے تمہاری بات چبھ گئی تھی، میں تمہیں آزمانا چاہتی تھی، تمہیں لاجواب کرنا چاہتی تھی، لیکن تم مجھے طلاق دے دو۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہیں بولا۔ اب تک اس نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، باہر آ کر جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے لگا۔ مجھے یہ دیکھ کر آگ سی لگی تھی کہ وہ مجھے پاگل سمجھ رہا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے طلاق دے دو، وہ نفل پڑھنے لگ گیا۔ میری بات کی کوئی وقت نہیں تھی اس کے نزدیک۔ اس نے سلام پھیرا تو میں نے کہا میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ بڑے اطمینان سے بولا آپ میرا ایمان دیکھنے آئی تھی نا، وہ دیکھ کر جائیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے الماری کے اوپر سے قرآن پاک اٹھایا اور تلاوت کرنے لگا۔ میں تو اس کی بات ہی نہیں سمجھی تھی، لیکن جب اس نے اس کی تلاوت سنانا شروع کی تو میں اس کی آواز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکی تھی۔ وہ ایک عجیب سی کشش تھی، وہ بہت خوش الفانی سے پڑھ رہا تھا، اس کی آواز میں نمی سی آنے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر قرآن پاک پر گرنے لگے، اور میرے دل کی حالت تھی کہ مجھ پر عجیب سی بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا میرے اندر کچھ تڑپ سی ہے۔ اس کی آواز اور الفاظ میرے دل کی دنیا میں ادھم مچا گئے تھے۔ نہ جانے کیوں میرے آنسو جاری ہونے لگے اور میں رو رہی تھی۔ میں کیوں رو رہی تھی یہ میں نہیں جانتی تھی۔ یہ کون سا درد تھا جو مجھے ہو رہا تھا؟ میرا دل چاہا کہ اسے کہوں خدا را یہ تلاوت روک دو۔ مجھ پر ایک عجیب سی حدت طاری ہو رہی تھی۔ اس کے آنسوں سے لبریز تلاوت کی آواز نے میرے اندر کی دنیا کو تہوبالا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک قرآن پاک پڑھتا رہا اور میری حالت غیر ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس نے وہ کلام پاک واپس رکھ دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، میرا سانس پوری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا بہت شوق تھا آپ کو میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنے کا، اب دیکھو میری آنکھوں میں، کیونکہ اب میں تمہارا محرم ہوں۔ میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو جیسے پتھر کی ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ بہت حسین نہیں تھا، اس کی آنکھیں رنگ دار بھی نہیں تھی، لیکن جو کچھ اس کی آنکھوں میں تھا آج تک کسی مرد کی آنکھوں میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میرے پاس لفظ نہیں تھے، کیا بتا سکتی کہ اس کی آنکھوں میں کیا تھا، لیکن احساس تھا کہ میں اس کے سامنے کچھ بول نہیں پائی، نہ اس کے حق کے لیے اسے انکار کر پائی۔ میرا حق وہ مجھے رات کو ہی دے چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ظہر کی نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ رات کو بھلا میں نے اسے پھر طلاق کا مطالبہ کیا، کہنے لگا آپ جب چاہیں یہاں سے جا سکتی ہیں، 1 مہینے کا وقت ہے، آپ کے پاس، چاہے تو آپ واپس آ جائیے گا ورنہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا تمہیں برا نہیں لگے گا کہ تمہاری بیوی ہوتے ہوئے میں بدکاری کروں گی؟ تو مجھے اس شخص کی عقل پر حیرت ہوئی۔ کہنے لگا مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، آپ جائیں۔ یہ کیسے بھروسہ تھا؟ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، مت دے طلاق، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کم از کم مجھے اس کے ساتھ زبردستی بند کر تو نہیں رہنا پڑے گا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی، رات کو محفل پر جانے کے لیے تیار ہونے لگی تھی، لیکن مجھے پھر اپنے آئینے کے سامنے اپنا آپ بے وقت سا لگ رہا تھا۔
जैसे मेरा चेहरा वैसा नहीं रहा, मेरे दिल की अजीब हालत थी। मैं जब महफिल में गई सबकी नज़रें मुझ पर थीं, हर बार होती थीं वही हवसशुदा निगाहें जिसकी मैं आदी थी, जो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन आज किसी खंजर की मानद चुभ रही थी। मैं गज़ल गाने लगी तो फिर होंठ सिल गए। मेरे कानों में हारमोनियम और ढोल की आवाज़ के बजाय मोमन की तलावत सुनाई देने लगी। मेरे दिल की हालत गैर सी होने लगी। मुझे लग रहा था कि वो तलावत कर रहा है और रो रहा है। इसकी आंखें मुझे अपने सामने दिखाई देने लगी थी। मेरा दिल बेताब सा होने लगा था। मुझे लगा वो महफिल खाली हो चुकी है, वहाँ मेरे और मोमन के अलावा और कोई नहीं। मैं वहाँ से उठ खड़ी हुई, वापस चली जाऊंगी, लेकिन मेरे किसी मदा ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहली बार मुझे लगा किसी ने मुझे आग में झोंक दिया हो। मैं करंट की मदद इस शख्स से पीछे हटी, उसके मुंह पर बेख्तियार थप्पड़ मार डाला। खबरदार जो मुझे छुआ भी। मैं भागती हुई इस महफिल से निकली। घर पहुंची तो अपने रवैये पे हैरान थी। इस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी। अल्लाह अकबर की सुनकर मुझ पर बदहवासी छाने लगी। मैंने पहली बार वजू किया था। नमाज पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन दुजाने बैठ गई थी। पहली बार रब के सामने रो रही थी। अपना एक एक गुनाह याद आने लगा। मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं रहा। मेरी कैफियत बदल चुकी थी। मैंने महफिलों में जाना छोड़ दिया, खुद पर चादर ओढ़ ली थी। मेरे मदाम मेरे घर आकर मुझसे सब कुछ पूछते कि क्यों छोड़ दिया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे कान जिस कलाम पाक को सुन चुके थे, अब इन कानों को कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता था। मोमन की आवाज़ में जो दर्द था, जो मोहब्बत थी अपने रब के लिए, वो इसकी आवाज़ में कुछ ऐसा ढाल लिया जो सुनने वालों को दिलों पे असर करती थी। मेरी ज़िंदगी बदल कर रह गई। एक महीना पूरा नहीं गुजरा था कि वापस मोमन के पास आ गई। वो अब भी कलाम पाक पढ़ रहा था, लेकिन अब ये आवाज़ मेरे दिल को सुकून बख्श रही थी। वो भी रो रहा था। जब उसने कलाम पाक बंद किया, मैं इसके पैरों के पास बैठ गई थी। मुझे देखकर इसने मुझे बाजुओं से पकड़ा, अपने पास बैठाया। मैंने कहा, मैंने सब गुनाह छोड़ दिए हैं। मुझे तुम्हारे साथ वैसी ज़िंदगी गुजारनी है जिससे मुझे सुकून हो जाए, मुझे गुनाहों से नफरत होने लगे। मेरा दिल किसी और सुकून में नहीं है। मुझे हर वक्त तुम्हारी तलावत सुनाई देती है। वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मुझे तो यकीन था कि आप वापस आ जाएंगी। ये भी यकीन था कि मेरे अलावा आपको अब कोई छू नहीं सकता। मुझे मोमन की ये बात बहुत अजीब सी लगी थी, क्योंकि ये बात तो मैंने इसे नहीं बताई थी। फिर इसे कैसे मालूम हुई? मैंने कहा, तुम्हें इतना यकीन क्यों था? तो वो कहने लगा, जब मैंने आज तक किसी गैर महरम की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा, तो कैसे मुमकिन था कि कोई मेरी बीवी के साथ गलत काम करता? फिर निकाह में अल्लाह ने ताकत ही ऐसी रखी है। मुझे मालूम था आप वापस आ जाएंगी। मैं यही सोच रही थी कि मैं तो एक बदकार सी औरत थी, मेरा कोई अमल अच्छा नहीं था। फिर मेरे रब ने मुझे मोमन जैसा साथी कैसे दे दिया, मुझे हदायत कैसे दे दी। मुझे अपने प्यारे अल्लाह पर बड़ी शिद्दत से प्यार आया। वो अपने नाफरमान बंदों को भी नहीं भूलता, इन्हें सुधर जाने का मौका ज़रूर देता है। मैं आज एक बापर्दा औरत हूँ, बच्चियों को कलाम पाक पढ़ाती हूँ, और जब ये सोचती हूँ कि मेरा माजी क्या, तो मेरे सजदे तवील हो जाते हैं। मेरी आँखों से आंसू अपने परवरदिगार के सामने तसलसल से बहने लगते हैं। मैं इसका जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि इसने मुझे हदायत दे दी।